आह लाला, अल्लाह ये मैं क्या देख रही हूँ। जागती आंखों से ख्वाब। दरवाजे के विस्त में खड़े असफंदयार को देखकर जरलाशे बेयकीनी से चिल्लाई थी। उसे देखकर असफंदयार खान अपनी जगह पर स्टिल हो गया था। सामने कोई 15-16 साल बच्ची नहीं, बल्कि एक खूबसूरत दोशीजा थी, जिसे देखकर दिल की दुनिया अथल पथल होने लगी थी। खूबसूरत चेहरा, भरा भरा खूबसूरत बदन, सफेद रंग, वो कहीं से भी 16 साल की नहीं लगती थी। जरलाशे छलांग लगाकर बेड से उतरी और भागकर शिद्दत से असफंयार खान के सीने में समा गई थी। असफंयार दंग रह गया था। उसे इस चीज की तवक्को नहीं थी। वो हड़बड़ाकर कितनी देर बस शौक सा देखता रह गया, जब वो उसके सीने में मुकम्मल तौर पर बेंझे अपनी धड़कनें जैसे उसके सीने में बेवक्त करने को बेताब थी। असफंयार के पूरे वजूद में एक सनसनी की लहर दौड़ चुकी थी। एक बिजली का झटका था जो उसे लगा था। बेख्तियार उसका हाथ उसकी कमर पर गया था। कितनी ही देर तो वो कुछ बोल ही ना पाया। आप कब आए? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। वो खुशी से पागल हो रही थी। खुद पर काबू पाकर वो कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरे आने का बता देते तो ये जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी है वो कैसे देखता मैं। वो मोहब्बत से उसे खुद से अलग करता बोला, आज चांद रात है लाला, और आपको देखकर तो मेरी खुशी में मज़ीद इजाफा हो गया। खुशी उसके हर रूप से झलक रही थी। पागल लड़की, इतने अरसे बाद आया हूँ, बैठने को नहीं कहोगे? उसने मसनूई खुफकी से कहा था। अरे आप बैठते भी हैं, मुझे तो लगा था लंदन में लोग सिर्फ खड़े रहते हैं। जरलाशे ने हैरत का मुजाहरा किया और फिर खिलखिलाकर हंसने लगी थी। पागल, वो मुस्कुराकर कहता आगे बढ़ा और सोफे पर बैठ गया था। वैसे लग बहुत प्यारे रहे हैं, मेरी दोस्तें देखेंगी तो जल भुन जाएंगी। वो एक आंख विंक करती शरारत से गोया हुई थी। क्यों, मैं कोई शो पीस हूँ जिसे तुम अपनी दोस्तों को दिखाकर जलाओगी? उसने आंखें छोटी करके हैरत से दरियाफ्त किया था। या अल्लाह, ऐसा कब कहा मैंने? मेरे लाला तो दुनिया के सबसे खूबसूरत लाला है। आप नहीं जानते आपको मैंने कितना ज़्यादा मिस किया था। लेकिन अब आप आ गए ना, तो एक बार फिर आपके साथ मिलकर मैं ढेर सारी शरारतें करूँगी। ये कहकर वो एक बार फिर असफंद का बाजू पकड़कर खुद को उसके साथ लगा चुकी थी। वो तो अपने बचपने में इसके बाजू के साथ अपना वजूद लगा रही थी। लेकिन असफंद यार के पूरे वजूद में एक अजीब सी सनसनी की लहर दौड़ चुकी थी। वो अपने बाजू पर उसके नाजुक सरापे को महसूस करके अपने माथे पर आने वाली पसीने की बूंदों को छुपा नहीं पा रहा था। वैसे ये बताएं, कोई गोरी पसंद आई कि नहीं? वो आबरू झुकाकर शरारत और राजदारी से पूछने लगी थी। गोरियां इस काबिल कहाँ होती हैं कि उन्हें पसंद किया जाए? और वैसे भी जब खुदा ने खूबसूरत तोहफे पहलू में रखे हों तो इधर उधर मुंह मारकर क्या फ़ायदा? वो उसकी खूबसूरत आंखों में झांक कर बोला था। ओह, खूबसूरती से याद आया, वो धड़ाम से उसके करीब सोफे पर मजीद लिपटी थी। उसकी इस कदर नज़दीकी पर असवनयार का पहलू में दिल शिद्दत से धड़का था। जरलाशी के खूबसूरत नशीबो फराज असवनयार के बाजू से मिस हो रहे थे, जिस पर असवन के अंदर अजीब सी हलचल मची थी। अचानक से उसे अपनी माँ नुदरत बेगम की बातें याद आई, जब वो उसे कह रही थी कि जरलाशी बहुत खूबसूरत है। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि वह तुम्हारी दुल्हन बने। माँ की बात सुनकर असफन का दिमाग घूम चुका था। पिछले कई सालों से वो लंदन में था। आसपास घूमती हसीन लड़कियां जो कई बार उसे अपने करीब आने की ऑफर भी कर चुकी थी, और कई लड़कियां तो उसे दोस्ती के लिए और डेटिंग के लिए मरी जा रही थी। लेकिन उसने अपना आप संभाल कर रखा था कि वह एक मशरकी सलीका शुआर लड़की से ही शादी करेगा, जो कि मेच्योर होगी और उसके जज्बात को समझ पाएगी। लेकिन जरलाशे का सुनकर उसका तो दिमाग घूम चुका था कि उसने शादी के बाद बीवी के साथ रोमांस करना था या फिर उसे गोद में लिटाकर फीडर पिलाना था। क्या? वो 10 साल छोटी है मुझसे। 5 साल पहले जब मैं यहाँ था तो वो मेरी गोद में खेलती थी। अब आप कह रही मैं शादी कर लूँ उससे? क्या हो गया है आपको? वो 5 साल पहले की बात है। अब वो बच्ची नहीं रही। तुम एक बार उसे देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे। वो कहकर उठ गई। असफनयार को सालों पहले वाली जरलाशें याद आई थी, जो स्लीवलेस शर्ट और ट्राउज़र पहने अक्सर उसके इर्द गिर्द ही मंडलाती रहती थी।
وہ تو اسے گود میں اٹھا کر جھولے بھی جھلاتا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کی ماں اسے کئی سال چھوٹی زرلاشے کو بہو کیوں بنانا چاہتی تھی۔ یہ سارے خیالات اسفندیار صاحب کے تھے جب تک وہ زرلاشے سے نہیں ملے تھے، لیکن اب اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ کر وہ اس کے حسن میں جیسے کھو ہی چکا تھا۔ لالا، اسفندیار کو کہیں کھویا دیکھ کر وہ اسے بازو سے پکڑ کر زور سے ہلانے لگی تھی۔ اسفندیار نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے آبرو اچکا کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ او ہاں، یاد آیا، آج چاند رات ہے نا، تو چلے مجھے چوڑیاں لے کر دے۔ وہ مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ اسفندیار کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا تھا۔ چوڑیاں کیا کرنی ہے؟ تم ابھی بچی تھوڑی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ کیا مطلب؟ میں بچی نہیں ہوں۔ اس نے ہونکوں کی طرح منہ کھول دیا تھا۔ نہیں، تم تو اب ایک خوبصورت دوشیزہ ہو، تمہیں چوڑیوں کی کیا ضرورت؟ وہ مسلسل اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے چوڑیاں نہیں دلائیں گے؟ چوڑیاں لڑکیاں ہی پہنتی ہیں، سمجھے آپ؟ وہ منہ بسور کر بولے۔ چھوڑو چوڑیوں کو، اگر میں تمہیں چوڑیوں کے بجائے کچھ اور دوں جو چوڑیوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو تو؟ اس نے زرلاشے کے چہرے پر آئی لٹ کان کے پیچھے کی تھی۔ کیا؟ اس کے ہاتھ کا لمس اور لہجے کی گرمی زرلاشے کا دل دھڑکانے لگی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلی دانے تک میں تمہارے اس خوبصورت بدن کو اپنی باہوں میں بھر کر تمہارے اندر اپنی محبت کی سوگاتیں چھوڑوں اور تمہیں پوری زندگی اپنے لبوں سے گیلا کرتا رہوں، تمہاری ان خوبصورت پنکھڑیوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے تمہیں دنیا بلا دوں۔ اسے اپنے قریب کرتا اس کے لبوں پر انگلی پھیر کر بولا تو زرلاشے کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ سٹپٹا کر وہ اسفندیار کا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لالا جان؟ اس کے منہ سے لالا سن کر اسفند کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ کہنے لگا، لالا مت کہو مجھے، کیونکہ اب تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھ رہا جس نظر سے کبھی سالوں پہلے دیکھا کرتا تھا۔ تمہیں چوڑیاں بھی دلاؤں گا، مہندی بھی دلاؤں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا عیدی ملے گی؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ گھبراتے ہوئے زرلاشے اپنے قدم پیچھے اٹھانے لگی تھی۔ موسم ٹھنڈا تھا، باہر ہلکی پھلکی بارش اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن زرلاشے کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ٹمٹمانے لگی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسفند کی باتوں کا کیا جواب دے۔ وہ سیدھا دیوار سے لگی اور اسفندیار دائیں بائیں اپنے ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ بند کرتا اس کے چہرے کے بے حد قریب آ گیا۔ بڑی مشکل سے وہ تھوک نکل کر کہنے لگی کہ آپ کو مجھ سے کیا عیدی چاہیے؟ اسفندیار اس کے حسین سراپے پر سر سے لے کر پاؤں تک ایک بھرپور نظر دوڑانے کے بعد کہنے لگا، کیا تم عیدی میں مجھے اپنا یہ حسین سراپا ساری زندگی کے لیے دے سکتی ہو؟ اگلی دانے تک تمہیں اتنی محبت سے بڑھ دوں گا کہ تمہاری گود میں میرا بچہ۔ اللہ، میں کہاں جاؤں؟ اللہ نے ایک ہی اولاد دی اور وہ بھی نکمی۔ زرلاشے کا 6 اسٹینڈرڈ کا رزلٹ دیکھ کر آمنہ خانم نے اپنا سر پیٹا تھا۔ زرلاشے فیل ہو کر گھر آ گئی تھی۔ اللہ، ماما ایسے تو نہ بولیں، میں نے پوری محنت سے پیپر دیا تھا، وہ تو ٹیچر کوئی مجھ سے اللہ واسطے کا کوئی بیر ہے۔ وہ سارا الزام ٹیچر پر ہی دھر چکی تھی۔ ابھی بتاتی ہوں میں تمہیں کس کو کس سے بیر ہے۔ آمنہ خانم نے اپنے پاؤں سے چپل اتاری، جسے دیکھ کر زرلاشے فل سپیڈ سے اندر بھاگی تھی۔ شام کو اسفندیار آفس سے سیدھا اپنے چاچو کے گھر زرلاشے کا رزلٹ پوچھنے آیا تھا۔ ارے میری پیاری چاچی، اتنے غصے میں کیوں ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ غصے میں نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ تمہاری لاڈلی پھر سے فیل ہو کر آ گئی ہے، اور اوپر سے کہہ رہی ہے ٹیچر نے جان بوجھ کر اسے فیل کیا ہے۔ وہ تب کر بولی تھی۔ اسفندیار نے گہری سانس لی۔ اچھا، فکر نہ کریں، اب میں خود اسے پڑھایا کروں گا، اس نے تسلی دی۔ اسے پھر بھی کچھ نہیں آنا، انہوں نے افسوس سے کہا تھا۔ اسے خود بھی زرلاشے پر کافی غصہ آیا تھا، کیونکہ پچھلے 1 مہینے سے وہ اسے مسلسل پڑھا رہا تھا۔ جب بھی اسے پڑھانے بیٹھتا تو اسے نکمی کو کبھی گول گپے یاد آتے تھے تو کبھی چپس، کبھی کہتی کہ اگر میں آپ کو یہ پورا کوہسچن یاد کر کے سناؤں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تڑپ کر وہ بھی کہہ دیتا کہ اچھا، میری ماں آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا۔ نہ جانے کس طرح رٹا لگا کر وہ اسے سنا دیا کرتی، لیکن اب جب رزلٹ آیا تھا تو سب کچھ صفر تھا۔ اگر وہ بھی اس پر غصہ کرتا تو زرلاشے کا دل ٹوٹ جاتا، کیونکہ پہلے ہی وہ اپنی ماں سے کافی
عزت افزائی کروا چکی تھی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو زرلاشے بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی تھی، ٹانگیں اوپر کیے زور زور سے بیڈ پر مار رہی تھی۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ اسفند آ رہا ہے، تبھی رونے دھونے کا ڈرامہ پہلے سے اس نے شروع کر دیا تھا۔ مبارک ہو، سنا پھر سے فیل ہو گئی ہو۔ وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں آیا اور شرارت سے بولا تھا۔ خیر مبارک، ایک آپ ہی ہیں جو میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، باقی سب تو جیسے میرے دشمن ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ اسفند اس چھٹانگ بھر لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ اسے شرمندہ کرنے کے لیے مبارک دے رہا تھا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ پاگل لڑکی، وہ سر جھٹک کر چلا گیا تھا۔ ساتھ والے گھر میں کچے آم کے درخت لگے ہوئے تھے۔ زرلاشے اور اس کی دوست دیوار پر لپک لپک کر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آم اونچے تھے، ان کا ہاتھ نہیں پہنچنا مشکل تھا۔ زرلاشے دیوار پر چڑھی اور اوپر ٹہنی کو ہاتھ ڈال کر نیچے کیا۔ زرلاشے کی دوست ماہا ابھی آم توڑنے لگی تھی کہ ساتھ والے گھر کا کتا بھاگتا ہوا آیا اور دیوار پر اوپر کی طرف چھلانگ لگانے کی کوشش کی۔ اسے دیکھ کر زرلاشے کے لبوں سے دل خراش چیخ نکلی اور اگلی پل وہ دھڑام کے ساتھ نیچے جا گری تھی۔ ماہا تو شاکڈ ہو گئی تھی۔ اسفند یار اپنے گھر کے ٹیرس پر کھڑا فون پر اپنے دوست سے بات کر رہا تھا۔ زرلاشے کی چیخ پر اس نے چونک کر نیچے دیکھا اور بھاگتا وہ ان کے گھر آیا۔ بے وقوف لڑکی، کیا کر رہی تھی تم وہاں پر؟ اسے باہوں میں اٹھا کر لاؤنج میں لایا اور غصے سے برس پڑا تھا۔ آم توڑ رہی تھی، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ واہ، تو پھر آم کی بجائے کمر توڑ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ وہاں تو ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ لڑکی ہوتے تو پتہ چلتا کتنا دل کرتا ہے ایسی چیزیں کھانے کو، مگر آپ نہیں سمجھیں گے۔ آپ کون سا لڑکی ہیں؟ آئی وش تایا ابو آپ کی جگہ اللہ سے لڑکی لے تھے۔ وہ منہ بسور کر روتے ہوئے بولی۔ وہ 11 سال کی تھی، اس لیے منہ میں جو آتا بول جاتی۔ اب تو میں آ گیا ہوں نا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ افسوس سے بولا۔ ایک عدد کچا آم تو ابھی بھی اس نے اپنی قمیص میں چھپا ہی رکھا تھا، جسے اسفند نے فوراً نکال کر باہر پھینکا تھا۔ کہنے لگا، لڑکیوں کے لیے کھٹی چیزیں کھانا بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی، پتہ نہیں تم کب سمجھو گی۔ کھٹی چیزیں کھانے سے لڑکیاں وقت سے پہلے ہی بڑی لگنے لگتی ہے، سمجھی تم؟ لیکن وہ جڑ سے کہنے لگی کہ ہاں تو مجھے جلدی جلدی بڑا ہونا ہے نا، دیکھیں اب آپ بڑے ہیں تو کوئی بھی آپ کو ڈانٹتا نہیں ہے، غصہ نہیں کرتا۔ میرے ساتھ تو اللہ واسطے کا سب کا مہر ہے، جس کو دیکھو میری دھلائی شروع کر دیتا ہے۔ جلدی جلدی بڑی ہو جاؤں گی تو اچھا شوہر ملے گا، شادی کروں گی اور یہ سب ڈانٹ سننے کو نہیں ملے گی، خوشی خوشی اس کے ساتھ زندگی جیوں گی، کم از کم مما کی ڈانٹ تو نہیں سننی پڑے گی، اور میرا شوہر تو مجھے کچی آم بھی لا کر دیا کرے گا۔ اسفند کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ چکا تھا، اس کی بونی کو زور سے کھینچ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا، بہت بدماش ہو گئی ہو تمہاری عقل ٹھکانے لگوانی پڑے گی۔ عمر دیکھو، خود بچی اور شادی کی باتیں کرتی ہو۔ بتاتا ہوں میں چچی جان کو۔ لیکن وہ ایک بار پھر خسیانی ہو کر اس کی منتیں کرنے لگی کہ نہیں نہیں امی کو مت بتانا، ورنہ وہ بہت سخت کلاس لیں گی۔ 2 دن بعد وہ ٹھیک ہوئی، کمر درد تو اسی دن ختم ہو گیا تھا، باقی اسکول نہ جانے کا بہانہ اچھا تھا۔ شام ہوئی، اسفند اسے پڑھانے کے لیے آیا۔ زرلاشے کا دل کیا دیواروں میں ٹکرے مارے، لیکن سامنے اس کے فیورٹ لالا تھے، مرتی کیا نہ کرتی۔ تمہیں 6 کا ٹیبل آتا ہے؟ اس کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے اسفند نے پوچھا۔ کل آتا تھا، آج پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ اسفند نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر زوردار کہکا لگایا۔ تم اتنی پاگل کیوں ہو زری؟ اسے اپنی گود میں بٹھا کر چٹا چٹ اس کے گال چومنے لگا تھا۔ اگر پاگل ہوں تو پاگل کھانے چھوڑ آئے نا، یہ پڑھائیاں کیوں کروا رہی ہیں؟ وہ تنک کر بولی تھی۔ اگر پڑھائیں گے نہیں تو جاہل کہلاؤ گی، اس کا ہاتھ چوم کر بولا۔ ہاں تو پڑھ کر میں نے کون سا مریم نواز کی پوسٹ پر بیٹھ جانا ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ اسفند کا پھر سے کہکا بلند ہوا تھا۔ اس لڑکی کا دماغ درست کرنے کے چکر میں تمہارا اپنا خراب ہو جائے گا۔ رہبر خان جو دوسرے صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، بیٹی کی بیتوکی باتیں سن کر اسفند سے گویا ہوئے۔ یہی تو زندگی ہے چاچو، اور ابھی میری چڑیل چھوٹی ہے، بہت جلدی سب سمجھ جائے گی۔ اس کے گال کھینچ کر بولا تھا۔ زرلاشے معصومیت سے مسکرائی تھی۔ رہبر خان اور امجد خان 2 ہی بھائی تھے۔ امجد خان کی اکلوتی اولاد اسفند یار خان تھا اور
رہبر خان کی اکلوتی بیٹی زرلاشے خان تھی، جو خدا سے بہت منتوں مرادوں کے بعد ملی تھی۔ زرلاشے اسفندیار سے 10 سال چھوٹی تھی اور اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ زرلاشے بیڈ پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ وہ اٹھی اور لاؤنج میں آئی۔ میز پر لینڈ لائن فون رکھا گیا تھا۔ اس نے اسفندیار کو کال کیا۔ اسفندیار گہری نیند میں تھا۔ فون کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے پریشانی سے اسکرین کی طرف دیکھا۔ چاچو کے گھر سے کال آ رہی تھی۔ السلام علیکم چاچو، سب خیریت ہے؟ کال اٹھاتے وہ پریشانی سے بولا تھا۔ اسفند لالا، میرے پیٹ میں بہت درد ہے، اب جلدی سے آ جائیں۔ زرلاشے نے روتے ہوئے کہا۔ اسفند کا دل خوف سے دھڑکا۔ وہ پل ضائع کیے بغیر جلدی سے اٹھا اور چاچو کے گھر بھاگا۔ گھر آمنے سامنے تھے۔ اس نے بیل بجائی۔ گارڈ نے گیٹ کھولا اور وہ بھاگنے کے سے انداز میں اندر آیا۔ زرلاشے کو کہیں نہ پا کر وہ اس کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ زری، وہ پریشانی سے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر زرلاشے نے جلدی سے پیٹ پکڑ لیا تھا۔ آہ لالا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، وہ ڈرامہ کر رہی تھی۔ آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا۔ اسے دیکھتی اسفندیار پل میں سمجھ گیا تھا وہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ وہ آنکھیں چندیا کر اسے دیکھتا بیڈ کے قریب آیا۔ زرلاشے کو کہاں درد ہو رہا ہے؟ اس نے چہرے پر پریشانی ظاہر کرتے پوچھا تھا۔ ہاں یہ، اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اچھا تم رو نہیں، میں ابھی ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، وہ آ کر تمہیں انجیکشن لگائیں گے تو تم بالکل ٹھیک ہو جائے گے۔ اس نے جیب سے فون نکالا۔ زرلاشے کے ہوش اٹھ گئے تھے۔ اس نے چونک کر اسفندیار کو دیکھا۔ لالا، زیادہ درد نہیں ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ اسفندیار اس کے قریب بیٹھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اور زیادہ نہ ہو اس لیے انجیکشن لگوانا ضروری ہے، وہ پیار سے بولا۔ زرلاشے نے بے ساختہ تھوک نکل کر اسے دیکھا۔ لالا میں ٹھیک ہوگی، وہ جھٹ سے بولی۔ اسفندیار نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ زیادہ درد نہیں تھا اور اب تو بالکل بھی نہیں ہو رہا، وہ دان دکھاتی ہوئی خسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اسفندیار نے چہرے پر مصنوعی غصہ سجاتے ہوئے سے گھورا تھا۔ ڈرامے باز لڑکی، ابھی بلاتا ہوں میں ڈاکٹر کو، تاکہ آئندہ تم یہ ڈرامے کر کے میری جان نہ نکالو۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپٹ لگاتا بولا تھا۔ توبہ کرے، میں فرشتہ تھوڑی ہوں، میں نے کب نکالی آپ کی جان؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی اسفندیار کو بہت پیاری لگی تھی۔ پھپھے کٹنی ہو پوری، وہ ہنستے ہوئے اس کا سر چوم کر بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب چپ چاپ سو جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہے، اس کے اوپر کمفرٹر ٹھیک کرتا بولا۔ زرلاشے اچھے بچوں کی طرح لیٹ گئی تھی۔ اسفندیار کو کام کے سلسلے میں لندن جانا پڑ رہا تھا، اور یہ بات آج اس نے گھر میں بتائی تھی۔ سب سن کر چونک گئے تھے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا وہ جائے، مگر پھر اس کی ضد کے آگے سب کو ہار ماننی پڑی تھی۔ زری یار، اب تم ایسے کرو گی؟ زرلاشے کو مسلسل روتے دیکھ کر وہ بے بسی سے گویا ہوا تھا۔ آپ مت جائیں نا، اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی، اور وہ کہنے لگا میرا جانا ضروری ہے نا، اور وہاں جا کر میں تمہیں روز کال کیا کروں گا، پرامس۔ اگر آپ چلے گئے تو ماما کی ڈانٹ سے مجھے کون بچائے گا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تو تم ماں کے پاس آ جانا، ماں ہے نا تمہیں بچانے کے لیے، وہ مسکرایا تھا۔ ماں بھی پڑھائی کے معاملے میں مجھے نہیں بچاتی، اس کا دکھ بہت بڑا تھا۔ اس کی بات سن کر سب ہنسنے لگے تھے۔ زرلاشے کے خوب واویلا مچانے کے باوجود اسفندیار لندن چلا گیا تھا۔ کچھ دن زرلاشے تیز بخار میں مبتلا رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ نارمل ہوئی۔ اول پہلے کی طرح مستی مذاق پر ایک کو تنگ کرنا، ہر ایک سے ڈانٹ کھانا، لیکن اس بار اسے دوسروں کی ڈانٹ سے بچانے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اسفندیار خان کی کال آئی۔ ندرت خانم بیٹے کی جدائی پر شدت سے رو پڑی تھی۔ تمہیں 5 سال ہو گئے ہیں لندن گئے ہوئے، واپس کب آؤ گے؟ جب میں مر جاؤں گی تب، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ اسفندیار کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ماں کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ پریشانی سے بولا تھا۔ تو اور کیسی باتیں کروں؟ 5 سال ہو گئے تمہیں دیکھے ہوئے، آنکھیں ترس گئیں اور تم ہو کہ وہیں کے ہو کر رہ گئے ہو۔ میرا دل چاہتا تم واپس آ جاؤ، میں تمہاری شادی کروں، تمہارے بچوں کی دادی بنوں، انہیں اپنی گود میں کھلاؤں، مگر نہیں، مجھے تو لگتا ہے میں ان ارمانوں کو دل میں دبا کر قبر میں چلی جاؤں گی۔
آج تو ندرت خانم نے حد کر دی تھی۔ اسفندیار کا دل تڑپ گیا تھا۔ ٹھیک 2 دن بعد وہ پاکستان آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر امجد خان اور ندرت بیگم خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ امجد خان نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب جو بھی کرنا ہے پاکستان میں رہ کر کرنا ہے، اب اسے بالکل بھی واپس نہیں جانے دیں گے۔ وہ چاچو کے گھر آیا، چاچو چاچی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ زرلاشے اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی تھی۔ شام کو جب وہ گھر آئی کسی نے بھی اسے اسفندیار کی آمد کے متعلق نہیں بتایا تھا۔ سب اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ ندرت بیگم نے اسفندیار سے زرلاشے سے شادی کے متعلق بات کی، جس پر وہ بہت خفا ہوا، مگر زرلاشے کو دیکھنے کے بعد وہ چاہ کر بھی اسے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں زری، اگر اس بار تم فیل ہوئی تو تمہاری شادی کر دوں گی، آمنہ خانم غصے سے بولی تھی۔ ان کی بات سن کر زرلاشے چونکی تھی۔ ارے کیا بات کر دی ماما، ایک بار پھر سے کہیے گا؟ وہ صدمے کی کیفیت میں بولی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر اس بار تم نے فیل ہونے کا مارکا مارا تو میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ انہوں نے اسے ڈرانا چاہا۔ زرلاشے نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، آمین۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی۔ آمنہ خانم نے اپنی سرپھری اولاد کو دیکھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں زرلاشے، شادی میری بات کو ہلکا مت لینا، انہوں نے وارن کیا تھا۔ زرلاشے کے چہرے پر خوشی نمودار ہوئی تھی۔ شادی سے ڈر نہیں لگتا صاحب، پڑھائی سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کریں بسم اللہ، ہم ہاتھ پیلے کروانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ صوفے سے اٹھ کر جھومتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی خوشی کا اصل راز جان کر آمنہ خانم نے اپنا سر پیٹا اور اگلے پل پاؤں سے چپل اتاری، مگر وہ آنکھ جھپکتے ہی غائب ہو چکی تھی۔ ہائے لالا، آپ کو پتہ ہے ماما نے مجھے کیا کہا ہے؟ اگر اس بار میں فیل ہوگی تو وہ میری شادی کر دیں گی۔ وہ خوشی سے جھومتی ہوئی چہک کر بولی تھی۔ اسفندیار نے بوکھلا کر اسے دیکھا تھا۔ کل عید ہے اور آج کی رات میں رج رج کر دعائیں کروں گی کہ میں فیل ہو جاؤں۔ آمین۔ آپ بھی آمین بولیں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے لگی تھی۔ شادی کا مطلب جانتی ہو؟ اسفندیار نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ لو بھائی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے، وہ اترا رہی تھی۔ اچھا تو کیا کیا آتا ہے تمہیں؟ اس کی نظر زرلاشے کے لبوں پر تھی۔ اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ سب کچھ؟ وہ سب کو لمبا کھینچ کر بولی تھی۔ بچے پیدا کرنے آتے ہیں؟ اس نے زرلاشے کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اس سے اپنے قریب کیا تھا۔ کیا؟ اس کی گرم سانسوں کی بوچھاڑ اپنے چہرے پر محسوس کر کے زری کی سانسیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہاں تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ پڑھائیاں مشکل ہے؟ جب شادی ہوگی نا، ایک ادھر شوہر تمہارے پلے باندھ دیا جائے گا اور پھر وہ تم سے ہر سال بچے پیدا کروائے گا، پھر تو تم یہی دہائیاں دو گی کہ بس کاش میں پڑھائی کرتی رہتی۔ اگلے لمحے وہ کہنے لگی کہ کیوں، شوہر ہوگا یا کوئی آدم خور جلاد تو نہیں؟ آپ تو بلا وجہ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ ایک نظر اسفند نے اسے دیکھا تھا۔ چہرے پر معصومیت امڑ امڑ کر آ رہی تھی۔ مسکرا کر کہنے لگا، بچ جاؤ میرے ہاتھوں سے، ورنہ جس طرح تمہاری حرکتیں ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنے جنون میں تم پر ذرا بھی رحم کر پاؤں گا۔ چاند رات تھی، گھر میں خواتین تو صبح کی تیاری میں لگی ہوئی تھی، لیکن وہ تو بات ضد تھی کہ مجھے چوڑیاں لینی ہے تو بس لینی ہے۔ یوں اسفندیار کو اس کا ضد کرنا بھی اچھا لگ رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھ لے کر بازار چلایا تھا۔ سارے راستے کبھی چپس تو کبھی آئس کریم کھاتی آئی تھی۔ بازار میں رش کافی زیادہ تھا۔ اس نے سارے راستے اسفندیار کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ وہ جو کوئی بھی چوڑیاں وہاں دیکھ رہی تھی اس پر اس کا دل جا رہا تھا اور وہ اسے چوڑیاں اور مہندی دلاتا جا رہا تھا۔ ایک جگہ پر مہندی بھی لڑکی لگا رہی تھی۔ وہ فوراً چیخ کر کہنے لگی، لالا وہ دیکھیں یہ لڑکی کتنی اچھی مہندی لگا رہی ہے، پلیز مجھے بھی مہندی لگوانی ہے۔ وہاں پر صرف عورتیں ہی تھیں۔ اسفند تھوڑا ہچکچایا، پھر کہنے لگا کہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنا رش ہے، اگر یہاں پر مہندی لگوانے بیٹھی تو رات کے 12-1 بج جائیں گے۔ وہ فوراً سے کہنے لگی، ارے اتنے سی دیر کے لیے آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ 12-1 ہی تو بجیں گے، وہاں لندن میں بھی تو آپ ساری ساری رات جا کر گزارتے تھے نا، تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہہ کر وہ وہیں پر ایک لڑکی سے مہندی لگوانے بیٹھ چکی تھی۔ دونوں ہاتھوں پر اس نے بھر بھر کر مہندی لگوائی تھی اور پھر چہک کر دونوں ہاتھ اسفند کو دکھانے لگی۔
اسمن اسے خوش دیکھ کر اس کے انداز پر جیسے خوش ہو چکا تھا۔ باقی میں مہندی اس کے دونوں ہاتھوں پر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بار بار اس کا دوپٹہ کندھے سے نیچے کو ڈھلک رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ لالا اوفو، اس دوپٹے کو اتار کر آپ ایک طرف رکھ دینا، بہت تنگ کر رکھا ہے اس دوپٹے نے۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں آ کر بیٹھے تو دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتی ہوئی وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ اسود نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کہنے لگا کہ اچھا، بڑے دھیان سے اس نے اس کا دوپٹہ اتار کر سیٹ پر رکھا تھا، لیکن بے ساختہ اس کی نظریں اس کے وجود پر ٹھہر سی چکی تھی۔ اس وقت اس نے فراک پہن رکھا تھا جس کا گلا کافی ڈیپ تھا، اور اوپر سے اس کا شیڈول وجود کہیں سے بھی وہ 17-18 سال کی نہیں لگتی تھی، بلکہ اپنی عمر سے 4-5 سال بڑی لگ رہی تھی۔ اپنے لب کاٹ کر عجیب بھی سرشاری میں ڈوبا ہوا اسود اسے کہنے لگا کہ میرے جانے کے بعد تم نے کھٹی چیزیں کھانے سے خود کو باز نہیں رکھا تھا نا؟ اگلی پل وہ ہنس کر کہنے لگی، ہاں آپ تو جانتے ہیں کھٹی چیزوں سے مجھے کس قدر عشق ہے۔ میں نے تو کالج جانے کے بہانے ڈھیر سارے کچے آم توڑ کر اپنے سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھے ہوتے تھے۔ رات کو جب تک کھانا لیتی مجھے نیند ہی نہ آتی۔ وہ یہ سن کر کہنے لگا، تبھی تمہارے وجود پر دکھ رہا ہے کھٹی چیزیں کھا کر تم نے اپنی حالت کیسے بنا لی ہے۔ وہ فوراً کہنے لگی کہ کچھ کہا آپ نے؟ لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر بولا کہ نہیں، کچھ نہیں، جاؤ۔ فروغ زرلاشی نے پہن رکھا تھا، وہ اس کے کندھوں سے تھوڑا ٹائٹ تھا۔ جیسے جیسے گاڑی میں اسے جھٹکے لگ رہے تھے، دھیرے دھیرے اس کی زپ پیچھے سے کھلنا سٹارٹ ہو چکی تھی۔ وہ بار بار اپنے کندھے اچکاتی اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر زپ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چونکہ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی تھی تو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں مہندی خراب ہی نہ ہو جائے۔ اسمن نے جب اسے بار بار کندھے اچکاتے اور پیچھے پلٹتے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ کیا ہوا زرلاشے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اگلے پل وہ فوراً دوسری طرف منہ کر کے اپنی بیک اس کی طرف موڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ دیکھے نا لالا، زپ بھی کھل گئی ہے، پلیز اس کو بند کر دے، مجھے بڑی الجھن ہو رہی ہے۔ ایک تو دوپٹہ بھی نہیں کر رکھا میں نے، تو اسمن نے تو ایک جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگائی تھی، کیونکہ وہ زپ اس کی کمر تک کھل چکی تھی، اور ایسے میں اس کا سفید سراپا دیکھ کر اسمن کے پورے وجود میں کرنٹ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کا حلق تک خشک ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اوفو، کتنا سوچ رہے ہیں آپ، جلدی سے بند کر دے، لگتا ہے میں کچھ زیادہ ہی موٹی ہو گئی ہوں، اب مجھے پھر سے یہ فراک بھی اماں سے کھلا کروانا پڑے گا، اور ساتھ 10 گالیاں بھی سننا پڑیں گی۔ اسمن نے اپنا ہاتھ اس کی زپ کے قریب کیا تھا۔ جیسے اس کی 2 انگلیاں زرلاشے کی کمر سے ٹچ ہوئی، اس کے وجود میں بھی ایک سنسنی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ جلدی سے اس نے زپ تو بند کر دی تھی، لیکن فوراً دوپٹہ بھی اس کے گلے میں ڈال دیا تھا کہ خود کو ڈھانپ کر رکھو، عجیب لڑکی ہو، دوپٹہ بھی نہیں سنبھالا جاتا، کبھی دوپٹہ اتار رہی ہو، کبھی زپ کھول رہی ہو، کیوں مجھے چاند رات کو بہکانے کا پورا پلان بنا رکھا ہے تم نے، حالت خراب کر رہی ہو تم میری۔ وہ فوراً سے کہنے لگی کہ کیا کہا تھا آپ نے؟ ہاں، کیا خراب کر رہی ہوں میں آپ کا؟ کچھ نہیں، اترو گاڑی سے اور جا کر سو جاؤ، کچھ ہی دیر میں صبح ہو جائے گی، وہ اسے گاڑی سے اتار کر بولا تھا۔ زرلاشے کا دل الگ ہی رو پر دھڑکنے لگا تھا۔ 7 بجے عید کی نماز ادا کی گئی، سب لوگ امجد صاحب کے گھر جمع تھے۔ زرلاشے عیدی لینے کے لیے صبح صبح تیار ہو کر آ گئی تھی۔ عید مبارک، سب نے گھر میں داخل ہوتے خواتین کو عید مبارک کہا۔ چلے اب جلدی سے میری عیدی نکالیں۔ زرلاشے نے امجد خان کے سامنے ہاتھ کیا۔ انہوں نے 2 5-5 ہزار کے نوٹ نکال کر زری کے ہاتھ پر رکھے۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ پھر بابا نے 10,000 دی۔ لالا، عیدی دے، وہ اسفندیار کے سامنے ہاتھ کرتی ہوئی بولی تھی۔ اسفندیار نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ یہ لو۔ اس نے ایک لفافہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا، جسے دیکھ کر وہ خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ عید کا پورا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ شام کے وقت زرلاشے اپنی دوست کے ہاں چلی گئی تھی۔ ندرت خانم اور امجد خان نے پورے خلوص اور خوشی کے ساتھ اپنے دل کی بات آمنہ خانم اور رہبر خان کے سامنے رکھی۔ آمنہ خانم تو بے یقین سی ہو گئی تھی، کہاں اسفندیار ایک سمجھدار سلجھا ہوا لڑکا اور کہاں ان کی جھلی سی بیٹی۔ رہبر خان نے اسی وقت بنا سوچے سمجھے رشتے کی نے ہاں کر دی تھی۔ سب کی جیسے دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔
کچھ دن بعد زرلاشے کا 10ویں کا رزلٹ آیا۔ 2 کتابوں میں فیل ہو کر وہ صدمے میں چلی گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کی دعائیں رائگاں گئی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں۔ اوہ میرے خدایا، ایک ہی اولاد دی، وہ بھی کسی ناکام کی کرتی ہوں میں تمہارے باپ سے بات۔ تمہاری شادی کی تاریخ وقت وہ سر پیٹ کر بولے جا رہی تھی، جبکہ شادی کا ذکر سن کر واش روم میں کھڑی زرلاشے ناچنے لگی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ لڑکی لڑکی کا آپس میں پردہ کروا دیا گیا تھا۔ زرلاشے نے ایک بار بھی دلہے کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ اس نے فون پر ہی 2-3 بار اسفند سے بات کی تھی کہ لالا شادی میری ہو رہی ہے، پھر آپ نے کیسا پردہ کر رکھا ہے، مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ اور وہ اپنا سر پکڑ کر کہنے لگا کہ پاگل، ابھی بھی لالا کہہ رہی ہوں مجھے۔ وہ ہنس کر بولی کہ لالا نہ کہوں تو اور کیا کہوں، آپ کو ڈارلنگ بلاؤں کیا؟ وہ شرارت سے بولی تھی، اور اسفند اس کی شرارت پر اندر تک کام کر رہ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں، وقت آنے پر وہ بھی بلا لینا، لیکن وہ ہنس کر کہنے لگی کہ نا جی ڈارلنگ جانو، یہ سب تو میں اپنے شوہر کو ہی بلاؤں گی۔ مہندی دھوم دھام سے کی گئی تھی، آج بارات کا فنکشن تھا۔ بارات کا شور اٹھا، زرلاشے کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا تھا۔ نکاح کے وقت اسے پتہ چلا کہ اس کا دلہا کوئی اور نہیں بلکہ اسفندیار ہے۔ رات کو اسفندیار کمرے میں آیا۔ سرخ جوڑے میں سجی اپسرا کو دیکھ کر وہ دک سے رہ گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی پری آج اس کی سیج پر دلہن کے روپ میں بیٹھی اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ زرلاشے نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ جیسے اس نے گھونگھٹ اٹھایا تو اگلے ہی لمحے زرلاشے نے اپنے دونوں ہاتھ اسفند کے کالر پر رکھ دیے تھے اور کسی شکاری بلی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ اسفند بیڈ پر گر چکا تھا اور وہ چڑھ کر اس کے پیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اسے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ جیسے خڑوس لالا سے میری شادی ہونے والی ہے؟ کتنے میسنے نکلے آپ! میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید دور دور 7 سمندر پار شادی کر کے مجھے بھیجا جائے گا، لیکن یہ کیا، یہاں تو ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر بھیج دیا گیا۔ مجھے کیوں چھپایا آپ نے مجھ سے؟ میں تو آپ کو اپنا لالا سمجھتی رہی، اور تبھی آپ میرے ساتھ ایسی گندی گندی باتیں کرتے تھے نا، اور میں مذاق سمجھتی تھی۔ وہ روحانسی ہو کر بول رہی تھی، اور اسفند اس کے حملے پر شوق سا ہو چکا تھا۔ اگلی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کر اسے خود پر گرا گیا۔ پھر کہنے لگا، سچ پوچھو تو میرا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا تم سے شادی کرنے کا۔ میں تو لندن سے امی کے بلیک میل کرنے پر آیا تھا۔ میں تو تمہیں ایک بچی سمجھتا تھا، لیکن اور کھاؤ کھٹی چیزیں الٹا سیدھا کھا کر تم نے اپنا حال کیا بنا لیا۔ کہیں سے بھی تم چھوٹی بچی نہیں لگتی۔ تمہیں دیکھ کر اور پھر تمہاری یہ حرکتیں دیکھ کر مجھے خود ہی خیال آیا کہ جس قدر میں تم سے اٹیچ ہوں، شادی تو میں تم سے کروں گا۔ تمہارے علاوہ میں کسی اور کے ساتھ اس قدر کلوز کبھی ہو ہی نہیں سکوں گا۔ تبھی پھر میں نے بھی شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اب ایسے ہی سینے پر بیٹھ کر رومانس کرنے کا ارادہ یا اترو گی بھی، موٹی بھینس کہیں کی؟ اسفند اسے چڑھا کر بولا تھا، اور وہ منہ بسوڑتی فوراً ہٹی تھی۔ ایک بار پھر سے کہنے لگی کہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ فوراً سنجیدہ ہو کر کہنے لگا کہ کیوں، کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی، یا میرے علاوہ کوئی اور تمہیں لائف پارٹنر کے طور پر چاہیے تھا؟ اگلی لمحے وہ کہنے لگی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسا رد عمل ظاہر کروں۔ لیکن چلو، جو بھی ہے، پڑھائی سے تو جان چھوٹی ہے نا۔ وہ خوشی سے چہکی تھی۔ اللہ جلدی میری رونمائی کا گفٹ دے، میری کمر کٹ رہی ہے۔ وہ گھونگھٹ اٹھا کر کہتی جلدی سے پھر گھونگھٹ کر گئی تھی۔ اس کی پاگلانہ ادائیں دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور محبت سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ اسفندیار نے محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور خفت کا شکار ہوئے۔ دل کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ اسفندیار خان نے جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اس کے اندر سے خوبصورت انگوٹھی نکال کر زرلاشے کے ہاتھ میں پہنائی تھی۔ ڈائمنڈ کی رنگ دیکھ کر وہ خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ ایک اور گفٹ ہے میرے پاس، لیکن وہ ابھی نہیں، صبح دوں گا، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ آپ ابھی دے دینا، وہ ضدی بچے کی طرح بولی تھی۔ ابھی والا ابھی دیا نا تو صبح والا صبح دوں گا، اس کے رخسار پر لب رختہ بولا۔ زرلاشے نے شرم سے نگاہیں جھکائی تھی۔ چینج نہیں کرنا؟ اس کے گہرے گلے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔
लहजे में एक सरूर सा था। करना है। वो उठी और वॉशरूम में चली गई। हैंग में सिलक की नाइटी देखकर उसके कानों की लू तक सुर्ख हो गई थी। ऐसी नाइटीज तो मूवीज में हीरोइनें पहनती थी। वो धड़कते दिल के साथ तेज करके बाहर आई। उसे सुर्ख सिल्क के गाउन में देखकर वो बेचैन हुआ था। असफंयार खान ने चेंज किया, कमरे की लाइट्स ऑफ की और एक टेबल पर पड़ा लैंप रोशन कर दिया था। असफंद खान ने जरलाशे की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया और उसका सर अपने बाजू पर रखा। मेरी जान को नींद आ रही है? असफंयार ने उसकी बंद आंखों पर फूंक मारी। नहीं। उसकी गुर्बत से माइल हो रही थी। तो फिर आंखें क्यों बंद हैं? उसके रुखसार को नरमी से सहलाने लगा था। वैसे भी उसने धीरे से आंखें खोली थी। जरी तुम खुश हो ना? ये सवाल करते हुए असफन यार खान का दिल बुरी तरह से धड़का था। खुश? मैं तो बहुत खुश हूँ। वो उससे लिपटी थी। असफन यार के दिल ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। अगर मैं तुमसे प्यार करना चाहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो अपने अंदर उठते स्पार्क पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अच्छा, अच्छा, वो बस इतना ही कह पाई थी। असफंयार ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने ऊपर किया और नरमी से उसके लबों को अपनी दस्तरस में लिया था। जरलाशी का दिल डूब कर उभरा था। वो बहुत नरमी से उसके लबों का जाम पीता उसकी कमर सहला रहा था। दोनों के तनफ्फुस बिखरे तो सांस लेने के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। जरलाशे उसके सीने पर सर रखे गहरे सांस लेने लगी थी। असफंयार ने पलटकर उसे बेड पर किया और उसके ऊपर आते गाउन रिमूव करते उसके गर्दन पर झुक गया था। जरलाशे की सांसों का शोर पूरे कमरे में दिल फरेब माहौल पैदा करने लगा था। पागल लड़की, अब शौहर हूं मैं तुम्हारा और अब तुम मुझे असफी कहा करोगी जैसे बाकी सब कहते हैं। उसके लाला कहने से पहले उसके लबों पर उंगली रख गया था। जरलाशे ने गहरा सांस लेकर उसे देखा था। नींद आ रही है। उसने जरी की आंखों पर लब रखे। जरलाशे ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। वो 18 साल की थी और अभी असफन भी उस पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता था, इसलिए नरमी से उसे अपने ऊपर मुंतकिल करता सीने में बींच गया था। अभी मैं अपना हक नहीं लूंगा, मगर ये छोटी मोटी गुस्ताखियां तो बनती है ना। उसके कंधे पर नरमी से दांत गाड़ गया था। जरलाशे ने सिसकी भरी थी। आमना बेगम का दिल अपनी पागल बेटी की वजह से खोल रहा था। उन्हें डर था कि वो कोई उल्टी सीधी हरकत न कर दी। सुबह होते ही वो अपनी बेचैनी की वजह से उनके घर आई थी। असफंयार और जरलाशे अभी तक कमरे से बाहर नहीं आए थे। नुदरत खानम माँ की बेचैनी देखकर मुस्कुराई थी। फिक्र मत करो आमना, असफी संभाल लेगा। नुदरत खानम ने तसल्ली थी। क्या करूं भाभी, इस लड़की में अकल वकल तो है नहीं। पूरी रात बेचैनी में गुजरी है। वो बेहद परेशान थी। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला। असफंयार के साथ जरलाशे खान खूबसूरत काम वाले ब्लू जोड़े में निखरी निखरी कमरे से बाहर आई थी। उन्हें देखकर नुदरत खानम के दिल में ठंडक पड़ी, जबकि आमना खानम ने परेशानी से अपनी कम अकल बेटी को देखा। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने एक साथ सलाम किया। जरलाशे मामा को देखकर खुशी से उनके गले लगी थी। उसकी नम जुल्फें और बदन से उठती असफंयार की महक ने उन्हें रूह तक करार दिया था। वलीमा बहुत ऊंचे पैमाने पर रखा गया था। दूर नज़दीक के तमाम जानने वाले आज वलीमे में शरीक हुए थे। फंक्शन शाम को ख़त्म हुआ। जरलाशे बहुत थक गई थी। वो कमरे में आई, शीशे में अपना रूप देखकर दंग रह गई थी। उसने कुछ भी उतारना मुनासिब ना समझा। वो फिर से घूंघट करके बेड के बिस्तर में बैठ गई थी। असफंयार खान कमरे में आया। उसे आज फिर घूंघट में देखकर वो मुस्कुराया था। आपने कहा था अभी मेरा एक और गिफ्ट बाकी है, चले आज की रोनुमाई में वो गिफ्ट दें। उसने हाथ आगे किया। असफंयार खान गहरा मुस्कुराया और साइड टेबल की दराज से कुछ पेपर्स निकालकर उसके हाथ पर रखे थे। जरलाशे ने हैरानगी से पेपर्स को देख और जल्दी से घूंघट उठाया। ये क्या है? उसने हैरानगी से पूछा था। खोलकर देखो। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। जरलाशे ने पेपर्स खोले। दिल धक से रह गया था। वो आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी थी। उसकी शक्ल देखकर असफंयार खान को हंसी आ रही थी। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? उसने निचला लब दांतों तले दबाकर अपनी हंसी रोकी थी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो जड़ से कहती पेपर्स पटक रही थी।
کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ اب میری شادی ہو گئی ہے، اب میں پڑھائیاں کرتی اچھی تھوڑی لگوں گی، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ خفکی سے بولی تھی۔ لوگوں کو گولی مارو، میں نے تمہارا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا ہے، پرسوں سے تم کالج جاؤ گی، اور یہ جو تم نے 2 کتابوں میں واہ واہ کمائی ہے نا، ان کی بھی تیاری کرنی ہے۔ وہ پیپر واپس رکھتا بولا تھا۔ اس نے بات سن کر زرلاشے میں برا سا منہ بناتی اٹھی اور واش روم میں جانے لگی، مگر اسفند نے اسے کلائی سے پکڑ کر گود میں بٹھا لیا تھا۔ زرلاشے بوکھلائی تھی۔ میری چاکلیٹ کو میرا گفٹ پسند نہیں آیا؟ اس نے زرلاشے کی گال پر نرمی سے دانت گاڑے تھے۔ مجھے نہیں جانا کالج۔ کیا فائدہ ہوا مجھے شادی کرنے کا؟ لڑکیاں شادی کے بعد بچوں کی لائنیں لگا دیتی اور میں پھر سے اسکول کالج کے دھکے کھاؤں؟ نہ جی، یہ میرے سے نہیں ہوگا۔ وہ ایک دم سے پھٹ پڑی تھی۔ میرا بچہ کالج سے تمہیں ہر صورت جانا پڑے گا، اور رہی بات بچوں کی، تو پہلے بچوں کے پاپا آپ کو کچا چبائیں گے، آپ کے انگ انگ میں ٹوٹ کر بکھریں گے، پھر بچے پیدا کریں گے۔ اس کی دھڑکنوں کو سینے سے لگاتا اس کی گردن پر رب لکھنے لگا تھا۔ اسفند یار خان کے وجود کی سختی محسوس کر کے زرلاشے کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ اس کی گود میں تھی اور دونوں کے وجود کا آپس میں بڑی بے قراری کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ اسفند یار خان نے اس کے کندھوں سے پردہ سرکا کر اپنے لب رکھنے شروع کر دیے تھے۔ زرلاشے کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اسے اپنے وجود کی سختی محسوس کروانے لگا تھا۔ زرلاشے کا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا۔ اس کے لبوں کا حشر بگاڑ کر اسے کھڑا کرتا اٹھا اور اسے باہوں میں اٹھا کر واش روم تک لایا تھا۔ چینج کر لو ورنہ میں آج ہی تمہیں اپنے اندر سنبھالوں گا، وہ شدت سے بولا۔ زرلاشے نے جھٹ سے واش روم کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ شادی کے 3 دن بعد اسفند یار خان زری کو کالج چھوڑنے جا رہا تھا، مگر وہ تھی کہ باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زری آؤ، دیر ہو جائے گی۔ وہ کمرے میں آیا۔ زری شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ پلیز مجھے نہیں جانا، اس نے بچوں کی طرح ضد کی تھی۔ زری اپنے لیے نہ صحیح میرے لیے چلی جاؤ، اس کے ماتھے پر لب رکھتا محبت سے بولا تھا۔ زرلاشے مرتی کیا نہ کرتی، خاموشی سے تیار ہو کر کالج چلی گئی تھی۔ شام کو اسفند یار آفس سے گھر آیا، بیڈ پر پھیلی کتابیں دیکھ کر مسکرایا تھا۔ واہ، آج تو میری شہزادی پڑھ رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے زرلاشے کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ میں پڑھ نہیں رہی، میں دیکھ رہی ہوں ان میں سب سے آسان بک کون سی ہے، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ اس کے انداز پر اسفند یار ٹوٹ کر اس پر پیار آیا، اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر شدت سے اس کے لبوں پر قابض ہوا تھا۔ زرلاشے بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں پڑھنا، اور نہ ہی میں صبح کالج جاؤں گی۔ ماں نے کہا اب ہماری شادی ہو گئی ہے تو اب ہم جلدی جلدی سے ان کو دادی بنا دیں۔ وہ معصومیت بھرے انداز میں اتنی بڑی بات کر گئی تھی۔ اوہ اچھا، تو تم کیا چاہتی ہو؟ اس کی نشیلی آنکھیں زرلاشے کی خوبصورت بھری بھری جوانی پر تھی۔ تو یہ کہ اب مجھے کالج نہیں جانا چاہیے اور ماں کا حکم ماننا چاہیے؟ اس کے سینے پر انگلی پھیل رہی تھی۔ ماں کا حکم سر آنکھوں پر، وہ یہ کہتا زرلاشے کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ زرلاشے نے اس کی شرٹ سینے سے جکڑی تھی۔ اسفند یار نے اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کر سائڈ پر رکھا اور اس کے خوبصورت نشیب و فراز کو ہاتھوں سے محسوس کیا تھا۔ زرلاشے کا تنفس بگڑنے لگا تھا۔ وہ اسے الگ ہوا اور بہکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب بتاؤ بچے پیدا کرنے ہیں یا نہیں؟ وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا تھا۔ ہاں نہیں، زرلاشے نے پہلے تو ہاں میں سر ہلایا، پھر بوکھلا کر نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ اسفند یار کا دلکش قہقہ گونجا تھا۔ پوری رات زرلاشے اسفند یار کی چھوٹی موٹی گستاخیاں برداشت کرتی رہی تھی۔ اسفند یار خان کو آج 12 بجے ایک ضروری کام سے جانا تھا۔ وہ آج آفس نہیں گیا تھا۔ زرلاشے کالج یونیفارم میں صوبے پر ضدی بچے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ تم اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ اسفند یار اس بار تھوڑا سختی سے بولا تھا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا مجھے بخار ہے؟ اگر کالج میں مرور گئی تو؟ وہ رونے کے ڈرامے کر رہی تھی، مگر آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہا تھا۔ نہیں مرتی تم، اور ویسے بھی اتنی جلدی نہیں مرنے دوں گا میں تمہیں۔ ابھی تو میں نے تمہارے اس نازک وجود پر شدتیں لٹانی ہے، تمہیں تڑپانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔
کتنے دن ہو گئے میں بابا سے نہیں ملی، میں بابا سے مل لاؤں؟ وہ معصومیت سے بولی تھی۔ زری وہ غصے سے بولا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ دیکھ کر زرلاشے کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ پورے راستے اس نے اسفندیار سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ واپسی پر بھی اسفندیار نے کتنی بار اس سے بات کرنی چاہی مگر وہ ناراضگی سے رخ موڑے بیٹھی رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اسفندیار نے لاؤنج میں داخل ہوتے ندرت خانم کو سلام کیا۔ زرلاشے بنا سلام کیے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ندرت خانم اس کا بچپنا دیکھ کر حیران نہیں ہوئی تھی، جبکہ اس کے اس رویے پر اسفندیار خان کو بہت غصہ آیا تھا۔ تم نے ماں کو سلام کیوں نہیں کیا؟ وہ کمرے میں آتے ہی غصے سے بولا تھا۔ زرلاشے نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا اور الماری سے کپڑے لے کر واش روم کی جانب بڑھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اسفندیار خان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ بات مت کرے مجھ سے، اور خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ وہ تپے انداز میں بولتی اپنا بازو چھڑا کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ اسفندیار خان سرد نگاہوں سے دروازے کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ رات کو اس کے گھر آنے سے پہلے زرلاشے سو چکی تھی۔ اسفندیار خان کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے سختی سے لب بینچی اور کمرے کی لائٹس آن کی۔ زری سر تک کمبل تانے سو رہی تھی۔ بیگ صوفے پر جوں کا توں پڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے بیٹھ کے قریب آیا اور اس پر کمبل چھین کر اتارا۔ اگر تمہیں لگتا ہے یہ ڈرامے کرنے سے میں تمہارا کالج چھڑوا دوں گا تو بہت غلط لگتا ہے۔ اٹھو، کتابیں کھولو۔ وہ خود پر سختی کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ زرلاشے نے نیم گلابی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گلابی پن دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ زری میری جان، اس کے قریب بیٹھا۔ اگر آپ کو ایک پڑھی لکھی بیوی چاہیے تھی تو کیوں کی مجھ سے شادی؟ کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لیتے نا۔ میں تو آپ کی نظر میں جاہل ہوں۔ وہ رونے لگی تھی۔ زری ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی سوچ پر حیران ہوا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ مجھے اپنی بیوی کہتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک پڑھے لکھے بزنس مین نے ایک جاہل لڑکی سے شادی کر لی؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ زرلاشے اس بار اسفندیار خان غصے سے چلایا تھا۔ میری دوست کہتی ہے شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کو بستر سے نیچے نہیں اترنے دیتا، اور آپ ہیں کہ مجھے کالج بھیج دیتے ہیں۔ وہ پھر سے چلائی تھی۔ اسفندیار خان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر دھکا دیتا شرٹ اتار کو اس کے اوپر آیا اور جنونی انداز میں اس کے لبوں پر شدتیں لٹانے لگا تھا۔ زرلاشے کی جان لبوں پر آئی تھی۔ اس کے لبوں کا حشر بگاڑتا اسے تمام پردوں سے آزاد کر چکا تھا۔ زرلاشے بری طرح سے لرزنے لگی تھی۔ وہ دیوانہ بھر اس کی گردن پر لب رکھتا اس کی دھڑکنوں کو سکھ کرنے لگا تھا۔ زرلاشے نے تڑپتے ہوئے اس کی پشت پر ناخن گاڑے تھے۔ اسفندیار خان نے اس کی گہرائیوں کا جائزہ لیا اور ایک ہی جھٹکے میں آخری حد تک اس کے اندر سما گیا تھا۔ زرلاشے کے لبوں سے دل خراش چیخ نکلی جسے اسفندیار خان نے اپنے لبوں میں قید کر لیا تھا۔ اس کے وجود میں اترتا اس کے 14 طبق روشن کر چکا تھا۔ زرلاشے کے وجود نے ساتھ چھوڑا تو وہ اسے اس کے وجود میں اپنی مہر چھوڑتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا تھا۔ تکلیف کے باعث زرلاشے کی آنکھوں کے گوشے بھیگ چکے تھے۔ زرلاشے سو رہی تھی۔ پوری رات اسفندیار خان کی شدتیں سہنے کے بعد اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آج وہ کالج جا پاتی، اس لیے اسفندیار نے اسے اٹھایا نہیں تھا۔ وہ آفس چلا گیا۔ زرلاشے شاور لے کر کمرے سے باہر آئی۔ اس کی ٹانگیں درد سے شل ہو رہی تھی۔ آمنہ خانم بھی آئی ہوئی تھی۔ بیٹی کی بوجھل طبیعت دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ زری کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ ندرت خانم نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر پریشانی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ماں، بس چلا نہیں جا رہا، ٹانگوں میں درد ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ نہ تو تم نے کون سی مزدوری کی ہے جس سے ٹانگوں میں درد ہے؟ آمنہ خانم نے پوچھا۔ وہ رات وہ کچھ کہتے کہتے جلدی سے خاموش ہوتی نظریں چرا گئی تھی۔ ندرت خانم نے آمنہ خانم کی طرف دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ اسفند خان نے زرلاشے کی ضد کی وجہ سے اس کا پرائیویٹ ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ وہ کالج نہیں جانا چاہتی تھی اور اب وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شام کو وہ گھر آیا۔ زرلاشے لاؤنج میں بیٹھی
تایا ابو کے ساتھ شطرنج کھیل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ گلال ہوتی جلدی سے نظریں چرا گئی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی لالی دیکھ کر اسفندیار گہرا مسکرایا تھا۔ کل کی خوبصورت رات آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی تھی۔ جاؤ بیٹا، اسفندیار آ گیا ہے، کمرے میں جاؤ، ندرت خانم نے نرمی سے کہا۔ زرلاشے خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں آئی، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسفندیار نے اسے دیکھتے ہی سینے میں بینچ کر گردن میں چہرہ چھپایا تھا۔ اس کی قربت پر زرلاشے کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسفی، میں صبح بھی کالج نہیں جاؤں گی۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اسفندیار خان مسکرایا تھا۔ اوکے، مت جانا۔ اسفندیار نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ سچی؟ وہ بے یقینی سے چلائی تھی۔ ہاں سچی، کیونکہ اب میں خود تمہیں پڑھایا کروں گا۔ اس کی اگلی بات سن کر زرلاشے کا حلق کڑوا ہوا تھا، مگر وہ خوش تھی کیونکہ کالج سے جان چھوٹ گئی تھی۔ رات کو اسفندیار نے 2 گھنٹے اس کے ساتھ سر کھپایا مگر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ تنگ آ کر جب وہ رونے لگی تو اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا تھا۔ اسفی، زرلاشے نے بہکی آواز میں اسے پکارا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کو سیکھ کر رہا تھا۔ سب لوگ ہنی مون پر جاتے ہیں، بس ہم ہی نہیں گئے۔ اسے ایک دم سے یاد آیا تھا، ابھی تو میں ایسے جھٹکے لگاؤں گا تو سارے ہنی مون پیلنگز بھول جاؤ گی۔ اس کی دھڑکنوں کو دانتوں میں دبانے لگا تھا۔ زرلاشے کی آنکھیں اسے دیوانہ کر رہی تھی۔ اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ دن رات گزرنے لگے تھے، لیکن جب بھی اسفند پڑھائی کا نام لیتا تو اس کا منہ بن جایا کرتا تھا۔ ساتھ ہی دھیرے دھیرے تائی نے اس پر کام کی ذمہ داریوں میں ڈالنا شروع کر دی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ساری عمر گھر کا کام دیکھ دیکھ کر وہ بھی اب تھک چکی تھی۔ زرلاشے بہو تھی ان کی، اسے کچن کا کام سکھانے لگی۔ گھر کی ساری ذمہ داریاں وہ دھیرے دھیرے زرلاشے کے سر پر ہی ڈالنے لگی تھی۔ ساتھ ہی پڑھائی میں بھی اسفند اس پر سختی کر رہا تھا، اور پھر رات ہوتے اسفند کی باہوں میں وہ ریزہ ریزہ بکھر جایا کرتی تھی اور وہ بڑے پیار سے اسے سمیٹا کرتا تھا۔ ان سارے کام کاج میں تو وہ کنچکر بن کر رہ چکی تھی۔ اس روز جب اسفند آفس سے گھر آیا تو اس کی حالت دیکھ کر اس کی ہنسی چھوٹی تھی۔ کہنے لگا، یہ کیا کام والی موسی جیسی حالت بنا کر رکھی ہوئی ہے تم نے؟ زرلاشے اس وقت واقعی میں کوئی کام والی موسی ہی لگ رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، صبح سے اس نے بالوں میں کنگھی نہیں کی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، پیلی پیلی بڑھتی رنگت، اور پھر اس نے ایک شرٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ تو برائے نام ہی موجود تھا۔ پہلے سے وہ کافی دبلی پتلی بھی ہو چکی تھی۔ گھور کر اسفند کو دیکھنے لگی، کہنے لگی، آپ کی یہ مہربانیاں ہیں، شادی کر کے میں تو پچھتا رہی ہوں۔ شادی سے پہلے کتنی خوش رہتی تھی میں، ہر وقت بس کھانا پینا اچھلنا کودنا ہوتا تھا، بس 2 گھنٹے پڑھائی کرنی ہوتی تھی۔ لیکن اب گھر کے کام بھی دیکھو، شوہر بھی سنبھالو، پڑھائی بھی کرو۔ وہ روحانسی ہو کر وہیں فرش پر بیٹھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کہنے لگی، مجھے نہیں کرنی شادی، بس بہت ہو گیا شادی وادی والا یہ کھیل۔ مجھے واپس میری امی کے گھر چھوڑ کر آئے۔ مجھے صرف پڑھائی کرنی، مجھے پڑھنا پسند ہے، لیکن شادی نہیں۔ واقعی وقت سے پہلے اگر لڑکی پر ذمہ داریاں ڈال دی جائیں تو اس کی حالت کچھ زرلاشے جیسی ہی ہو جاتی ہے۔ اسود اس کے پاس آیا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اگلی لمحے اس نے وہیں فرش پر بیٹھ کر اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ کہنے لگا، میری جان، یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا۔ جانتا ہوں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر تمہارے ذہن میں یہی خرافات آنے لگے تھے کہ بس پڑھائی سے جان چھڑوانے کے لیے اگر شادی کر لو تو زندگی میں سکون آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے گھر جو عیش و عشرت سے آرام ملتا ہے وہ سسرال میں کبھی بھی ایک لڑکی کو مل نہیں سکتا۔ مردہ وہ پہلے سے بھی زیادہ مسئلے مسائل اور ڈپریشن میں پھنس جاتی ہے۔ میں صرف اور صرف تمہیں سبق سکھانا چاہتا تھا، تبھی تم پر سختیاں کی تاکہ تم سوچ سمجھ سکو کہ یہ تو میں تھا۔ اسفندیار، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس وقت تمہاری حالت کیا ہوتی؟ وہ گور کر اسفند کو دیکھنے لگی تھی، جو بڑے پیار سے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کو صاف کرتا اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ اسے اپنا رویہ پہلے سے بھی زیادہ زرلاشے کے ساتھ اچھا کر لیا تھا، لیکن پڑھائی کے معاملے میں ابھی بھی وہ ویسا ہی سخت تھا۔ کہتا، وعدہ کرتا ہوں تمہیں املی کھٹے آم جو کہو گی لا کر دوں گا، لیکن اس پر اگر تم نے اچھے نمبروں سے پیپر پاس نہ کیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زرلاشے پر اس کی یہ دھمکی اچھی خاصی کاری ضرب کی طرح ثابت ہوئی تھی۔ 3 گھنٹے سر کھپانے کے بعد
زرلاشے کی عقل ساتھ دینا شروع کر دیتی تھی۔ اسفندیار خان اس کے لیے دنیا کا بہترین استاد ثابت ہوا تھا۔ 3 مہینے رہ گئے تھے پیپرز میں۔ اسفندیار خان نے بہت محنت کے ساتھ اسے تیاری کروائی تھی۔ زرلاشے دن بدن بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ طبیعت میں عجیب سا چڑچڑاپن اور آنسوبوں سے ابکائیاں نہیں رک رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک اپ کیا اور ندرت خانم کو دادی بننے کی خوشخبری دی۔ پورا گھر خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اسفندیار خان تو بے یقین تھا، زری ماں بننے والی تھی۔ اتنی کم عمری میں ماں بننا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر سب کے ساتھ زرلاشے کو بے حد خوش دیکھ کر وہ اپنے اندر کی بات دبا گیا تھا۔ اسی دوران زرلاشے نے پیپر دیے اور ٹھیک 9 ماہ بعد ایک خوبصورت گول مٹول بیٹے نے ان کے گھر میں رونق لگا دی تھی۔ ساتھ ہی کچھ دن بعد زرلاشے کا رزلٹ آیا۔ اس نے ٹاپ نہ سی مگر نمبر اچھے لے لیے تھے۔ اسفندیار خان اپنی بیوی کو اس قابل بنانا چاہتا تھا کہ اس کے بعد بھی وہ کسی کی محتاج نہ ہو، اور یہ اس نے کر دکھایا تھا۔ اگر مرد چاہنے والا اور ساتھ دینے والا ہو تو عورت بڑے سے بڑا امتحان پار کر جاتی ہے۔